दुनिया का सबसे अनमोल रतन। मुंशी प्रेमचंद। दिलफिगार एक पुरखार दरख्त के नीचे दामने चाक बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो हुस्न की देवी यानी मलिका दिलफरेब का सच्चा और जांबाज आशिक था। उन उशाक में नहीं जो इत्र फुलैल में बसकर और लिबासे फाखरा सच कर आशिक के भेस में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो कोहो बयाबा में सर टकराते और नालो फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो जा और दुनिया की सबसे बेशबहा शय लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वो चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना दार पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपने जज्बे के इजहार का शिकवा और शिकायत का और जमाले यार के दीदार का मुतलक मौका न दिया गया। दिलफरेब ने जूं ही ये फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया और आज 3 दिन से ये सितम रसीदा शख्स इसी पुरखार दरख्त के नीचे इसी वहशतनाक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे बेशबहा शय मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वो है क्या? कारून का खजाना, आबे हयात, ताजे खुसरू, जामे जम, तख्ते ताऊस, जरे परवेज? नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी गरां-तर, इनसे भी बेशबहा चीजें मौजूद हैं, मगर वो क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालात में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशबहा शय है नाम बतला दिया जाता। भला से वो शय दस्तयाब न होती, मगर मुझे इतना मालूम हो जाता कि वो किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का नगमा, पत्थर का दिल, कज़ा की आवाज और उनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमरे हिम्मत बांध सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे बेशबहा शय ये मेरे परवाज से बहुत बालातर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा बरहना तने खस्ता-ओ-जार वो बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, जिसमें तारे मुस्तर की तरह हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगीं, मगर वो चीज जो दुनिया की सबसे बेशबहा शय थी न मैसर हुई और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वो भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी हल्का बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और अबा वाले रिशाइल काजी शान तहक्कुम से बैठे हुए बाहम कुछ गरफश कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो नातवानी के गलबे से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई बरकंदाज एक दस्तोपा बजंजीर कैदी को लिए चले आ रहे हैं। सूली के करीब पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। उस बदकिस्मत शख्स का दामन सदा बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन हो रहा था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से मुतलक मानूस न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि बदकिस्मत मुजरिम चीख कर बोला, लिल्लाह, मुझे एकदम के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरत में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले शख्स की आखिरी इस्तिदा को रोकना मुनासिब न समझा और बदनसीब सियाहकार काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। उसी मजमे में खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और अपने आलम सादगी में ऐसा मगन था गोया वो उस वक्त वाकई किसी अरबी रहवार का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची मुसर्रत से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका सीना अभी तक मासियत के गर्दो गुबार से बेलौस था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदकिस्मत काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वो उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे उस वक्त वो जमाना याद आया जब वो खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुशो खुर्रम और आलाइशाते दुनियावी से ऐसा ही पाको साफ था। माँ गोदों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुंबा जाने वारा करता था।
آہ، کالے چور کے دل پر اس وقت ایام گزشتہ کی یاد کا اتنا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے، جنہوں نے نیم بسمل لاشوں کو تڑپتے دیکھا اور نہ جھپکی تھیں، آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دل فگار نے لپک کر اس درے یکتا کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت طاؤس اور جام جم اور آب حیات اور زر پرویز سب تصدق ہیں۔ اس خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید میں سرمست، دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینو سوات کو چلا، مگر جوں جوں منزلیں طے ہوتی جاتی تھیں، اس کا دل بیٹھا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی، جسے میں دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں دار پر کھینچ دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے نامراد جاؤں گا۔ ہرچہ بعد آباد، اب تو قسمت آزمائی ہے۔ آخر کوہ دریا طے کرتے شہر مینو سواد میں آ پہنچا اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی کہ خستہ و زار دل فگار بفضل خدا تعمیل ارشاد کر کے آیا ہے اور شرف قدم بوسی چاہتا ہے۔ دل فریب نے فی الفور حضور میں بلا بھیجا اور ایک زرنگار پردے کی اوٹ سے فرمائش کی کہ وہ ہدیہ بیش بہا پیش کرو۔ دل فگار نے ایک عجیب امید و بیم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے کل رودات بغور سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی، تیری ہمت کو آفرین اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تو یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی تیرے ہاتھ درے مقصد لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہو۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں، مگر میں تیری جان بخشی کرتی ہوں اس لیے کہ تجھ میں وہ اوصاف موجود ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دل فگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشیں، بعد مدت آئے دراز کے تیرے آستاں کی جبہ سائی نصیب ہوتی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں گے، کیا تو اپنے عاشق جہاں باز کے حال زار پر ترس نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا ایک نظارہ دکھا کر اس سوختہ تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے مستعد نہ بنائے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا ہو۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق آمیز کلمات سن کر برافروختہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوبدار نے فوراً غریب دل فگار کو دھکے دے کر کوچہ یار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تو دل فگار معشوقہ ستم کیش کی استند خوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں۔ مدتوں کی راہ نوردی و بادیہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا، اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس درے آبدار سے زائد ہو؟ حضرت خضر، تم نے سکندر کو چاہے ظلمات کا راستہ دکھایا تھا، کیا میری دستگیری نہ کرو گے؟ سکندر شاہ ہفت کشور تھا، میں تو ایک خانمہ برباد مسافر ہوں، تم نے کتنی ہی ڈوبتی کشتیاں کنارے لگائی ہیں، مجھ غریب کا بیڑا بھی پار کرو۔ اے جبرائیل عالی مقام، کچھ تم ہی اس عاشق نیم جانو اسیر رنج و محن پر ترس کھاؤ، تم مقربان بارگاہ سے ہو، کیا میری مشکل آسان نہ کرو گے؟ الغرض دل فگار بیزار نے بہت فریاد مچائی، مگر کوئی اس کی دستگیری کے لیے نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صفت دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دل فگار نے پورب پچھم تک اور اتر سے دکن تک کتنے ہی دیاروں کی خاک چھانی، کبھی برفستانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک تودہ استخاں ہو گیا۔ ایک روز شام کے وقت کسی دریا کے کنارے خستہ حال پڑا ہوا تھا، نشے بے خودی سے چونکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سندل کی ایک چتا بنی ہوئی ہے اور اس پر ایک نازنین شاہانے جوڑے پہنے سولوں سنگار کیے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے زانوں پر اس کے پیارے شوہر کی لاش ہے، ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے ہیں اور پھولوں کی برکھا کر رہے ہیں۔ یکایک چتا میں سے خود بخود ایک شعلہ اٹھا، ستی کا چہرہ اس وقت ایک پاک جذبے سے منور ہو رہا تھا، مبارک شعلے اس کے گلے لپٹ گئے اور دم زدن میں وہ پھول سا جسم تودہ خاکستر ہو گیا۔ معشوق نے اپنے تئیں عاشق پر نثار کر دیا اور دو فدائیوں کی سچی لافانی اور پاک محبت کا آخری جلوہ نگاہ ظاہر سے پنہا ہو گیا۔ جب سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو دل فگار چپکے سے اٹھا اور اپنے غریباں چاک دامن میں یہ تودہ خاک سمیٹ لیا اور اس مشت خاک کو دنیا کی سب سے گراں بہا چیز سمجھتا ہوا کامرانی کے نشے میں مخمور کوچہ یار کی طرف چلا۔
اب کہ جوں جوں وہ منزل مقصود کے قریب آتا تھا اس کی ہمتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ کوئی اس کے دل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا اب کی تیری فتح ہے، اور اس خیال نے اس کے دل کو جو جو خواب دکھائے ان کا ذکر فضول ہے۔ آخر وہ شہر مینو سواد میں داخل ہوا اور دل فریب کے آستانے رفت نشان پر جا کر خبر دی کہ دل فگار سرخ رو اور باوقار لوٹا ہے اور حضوری میں باریاب ہونا چاہتا ہے۔ دل فریب نے عاشق جانباز کو فوراً دربار میں بلایا اور اس چیز کے لیے جو دنیا کی سب سے بیش بہا جنس تھی ہاتھ پھیلا دیا۔ دل فگار نے جرأت کر کے اس سعادے سیمی کا بوسہ لے لیا اور وہ مشت خاک اس میں رکھ کر اس کی ساری کیفیت نہایت دلسوز الفاظ میں کہہ سنائی، اور معشوقہ دل پذیر کے نازک لبوں سے اپنی قسمت کا مبارک اور جاں فضا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہو بیٹھا۔ دل فریب نے اس مشت خاک کو آنکھوں سے لگا لیا اور کچھ دیر تک دریائے تفکر میں غرق رہنے کے بعد بولی، اے عاشق جانثار دل فگار، بے شک یہ خاک کیمیا صفت جو تو لایا ہے دنیا کی نہایت بیش قیمت چیز ہے، اور میں تیری صدق دل سے ممنون ہوں کہ تو نے ایسا بیش بہا تحفہ مجھے پیش کیا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ گراں قدر کوئی چیز ہے، جا اسے تلاش کر اور تب میرے پاس آ، میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ پردہ زرنگار سے باہر آئی اور معشوقانہ ادا سے اپنے جمال جانسوس کا نظارہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک برق تھی کہ کوندی اور پھر پردہ ابر میں چھپ گئی۔ ابھی دل فگار کے حواس بجا نہ ہونے پائے تھے کہ چوبدار نے ملائمت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کوچے یار سے نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ بندہ محبت، وہ زاویہ نشیں گنج ناکامی یاس کے اتھاہ سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ دل فگار کا ہباؤ چھوٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں ناشاد و نامراد مر جانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اب بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے تئیں گرا دوں، تاکہ معشوق کی جفاکاریوں کی فریاد کرنے کے لیے ایک ریزہ استخاں بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور افتاں و خیزاں ایک سر بفلک کوہ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور وقت وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکرے سے زیادہ اونچا نہ نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے کہ ایک سبز پوش پیرے مرد امامہ باندھے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا لیے برآمد ہوئے اور ہمت افزا لہجے میں بولے، دل فگار، نادان دل فگار، یہ کیا بزدلانہ حرکت ہے؟ استقلال راہ عشق کی پہلی منزل ہے، بائیں ہما ادعائے عاشقی، تجھے اتنی بھی خبر نہیں؟ مرد بن اور یوں ہمت نہ ہار۔ مشرق کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ دل فگار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور غیبی امداد کا سہارا پا کر خوش خوش پہاڑ سے اترا اور جانب ہند مراجعت کی۔ مدتوں تک پرخار جنگلوں، شرربار ریگستانوں، دشوار گزار وادیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کرنے کے بعد دل فگار ہند کی پاک سرزمین میں داخل ہوا اور ایک خوشگوار چشمے میں سفر کی کلفتیں دھو کر غلبہ ماندگی سے لبے جوئے بار لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کفے دست میدان میں پہنچا جہاں بے شمار نیم کشتہ و بے جان لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، زاغ و زغن اور وحشی درندوں کی گرم بازاری تھی اور سارا میدان خون سے شنگرف ہو رہا تھا۔ یہ ہیبتناک نظارہ دیکھتے ہی دل فگار کا جی دہل گیا۔ خدایا، کس عذاب میں جان پھنسی، مرنے والوں کا کراہنا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین دل فگار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا، میدان کارزار ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ دل فگار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک قوی ہیکل شخص جس کا مردانہ چہرہ ذوف جانکنی سے زرد ہو گیا ہے زمین پر نگوں پڑا ہوا ہے، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، مگر شمشیر آبدار کا قبضہ پنجے سے الگ نہیں ہوا۔ دل فگار نے ایک چیتھڑا لے کر دہانے زخم پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جوان مرد، تو کون ہے؟ جوان مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولی اور دلیرانہ لہجے میں بولا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج تک اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا لخت جگر ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کے تیوروں پر بل پڑ گئے، زرد چہرہ خوشمگی ہو گیا اور شمشیر آبدار پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ دل فگار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن خیال کر رہا ہے۔ ملائمت سے بولا، اے جوان مرد، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، ایک آوارہ وطن غربت زدہ مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا، براہ کرم مجھ سے یہاں کی مفصل کیفیت بیان کر۔
یہ سنتے ہی زخمی سپاہی نہایت شیریں لہجے میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب ہم تیری مہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں۔ ہمارے بابا دادا کا دیس آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر پہلو بدل کر ہم نے حملہ آور غنیم کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیس کے لیے کیسی بے جگری سے جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ گو کہ میں بے وطن ہوں، مگر غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں۔ سینے کے زخم سے چیتھڑا نکال کر اس نے کہا، کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا، اس سے بہتر موت ممکن نہیں۔ جوان مرد کی آواز مدھم ہو گئی، اعضاء ڈھیلے ہو گئے، خون اس کثرت سے بہا کہ اب خود بخود بند ہو گیا، رہ رہ کر ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑتا تھا، آخرکار سارا جسم بے دم ہو گیا، قلب کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں مند گئیں۔ دلفگار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا کہ مرنے والے نے آہستہ سے کہا، بھارت ماتا کی جے، اور اس کے سینے سے آخری قطرہ خون نکل پڑا۔ ایک سچے محب وطن اور دیس بھکت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔ دلفگار اس نظارے سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں اس قطرہ خون سے بیش قیمت شے نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً اس رش کے لال رمانی کو ہاتھ میں لے لیا اور اس دلیر راجپوت کی بصالت پر اش اش کرتا ہوا عازم وطن ہوا، اور وہی سختیاں جھیلتا ہوا بالآخر مدت دراز میں ملکہ اقلیم خوبی اور در صدف محبوبی کے در دولت پر جا پہنچا اور پیغام دیا کہ دلفگار سرخرو و کامگار لوٹا ہے اور دربار گوہربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دل فریب نے فوراً اسے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ خود حسب معمول پردہ زنگار کے پس پشت بیٹھی اور بولی، دلفگار اب کی تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا، لا دنیا کی سب سے بیش بہا چیز کہاں ہے؟ دلفگار نے پنجہ ہنائی کا بوسہ لے کر وہ قطرہ خون اس پر رکھ دیا اور اس کی شرح کیفیت کو جوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک وہ پردہ زرنگار ہٹ گیا اور دلفگار کے روبرو ایک دربار حسن ناراستہ نظر آیا، جس کی ایک ایک نازنین رشک زلیخا تھی۔ دل فریب بسط شان رانائی مسند زریں کار پر جلوہ افروز تھی۔ دلفگار یہ طلسم حسن دیکھ کر متحیر ہو گیا اور نقش دیوار کی طرح سکتے میں آ گیا کہ دل فریب مسند سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس کے ہم آغوش ہو گئی۔ رقاصان دل نواز نے شادیانے گانے شروع کیے، حاشیہ نشینان دربار نے دلفگار کو نظریں گزاریں اور ماہ و خورشید کو باعزت تمام مسند پر بٹھا دیا۔ جب نغمہ دل پسند بند ہوا تو دل فریب کھڑی ہو گئی اور دست بستہ ہو کر دلفگار سے بولی، اے عاشق جانثار دلفگار، میری دعائیں تیر بہدف ہوئیں اور خدا نے میری سن لی اور تجھے کامیاب و سرخرو کیا۔ آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کنیز ناچیز۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرصع صندوقچہ منگایا اور اس میں سے ایک لوح نکالا جس پر آب زر سے لکھا ہوا تھا، وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ اپنے مضمون جیون سار میں پریم چند نے لکھا تھا، میری پہلی کہانی کا نام تھا دنیا کے سب سے انمول رتن۔ وہ 1907 میں رسالہ زمانہ میں چھپی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ کہانی زمانہ میں شائع نہیں ہوئی، اس کہانی کے بعد کی 4 کہانیاں تھیں۔ یہ 5 کہانیاں مجموعہ سوز وطن میں جون 1908 میں شائع ہوئی۔